इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। बस 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 बस, सुने, बस बस बस। अच्छा जी, मैं सबसे पहले ILF आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ, जो अभी काजी साहब आपने सबको इकट्ठा भी किया, और आज यहाँ इस फंक्शन के अंदर मुझे मौका दिया अपनी वकला कम्युनिटी ILF आपसे बात करने का। और ये वो पाकिस्तान का तारीख का वो मरहला है जिसमें मुझे अपने वकला बरादरी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, आपकी ज़रूरत है। क्योंकि सुने, आज आपने ज़रा बड़ा गौर से मेरी बात सुनी है। ये जो आप एक मिनट, कोई नारा नहीं अपने आप लगाना, कोई नारा ना लगाना। जब मैं तकरीर ख़त्म करूँगा तब आपको इजाज़त दूंगा। अच्छा, अब सुने, ये बड़ा ज़रूरी है आपके लिए। यहाँ नौजवान भी हैं, मुस्तकबिल आपका है, तो आपने मेरी बड़े गौर से बात सुननी। एक ऊपर आज जो आपने लिखा हुआ है, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, आइन की बालादस्ती, इसको समझना है कि जब तक एक कौम इंसाफ के लिए जद्दोजहद नहीं करती, जब तक एक कौम इंसाफ के लिए जहाद नहीं करती, ये याद रखें, अल्लाह ने कुरान में कहा हुआ है कि मेरी ज़मीन पे निकल के देखो कितनी कौमें तबाह हो गई जो मेरे हुक्म पे नहीं चली। अल्लाह का सबसे बड़ा हुक्म कि मेरी ज़मीन पे इंसाफ कायम करो। ये जो आपने सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ है, इसका मतलब ही इंसाफ है। सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब यह है कि जो आइन आपको कानून देता है कि किन कानून के मुताबिक मुल्क चलेगा, वो आपको इंसाफ ऐसे देता है कि वो कमजोर तबके को तहफ़्फ़ुज़ देता है ताकतवर से। ये आपने बड़ा ज़रूरी मेरी आज बात सुननी है, क्योंकि मुझे बहुत रंज है जो कल एक इस मुल्क का, मैं क्या कहूँ कि सहाफ़त के अंदर अगर मैं किसी की सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट करता था वो अरशद शरीफ, जिसको शहीद किया गया। और ये समझना है कि ये क्या हुआ है, इसका फिनोमेना समझना है आपने। अब मेरे सामने आप वो लोग बैठे हुए हैं जिन्होंने इस मुल्क के इंसाफ के निज़ाम की हिफाजत करनी है। अब सुने कि इंसानी माशरे और जानवरों के माशरे में क्या फ़र्क है, ये समझना है आपने। मैं कोई इस्लाम का स्कॉलर नहीं हूं, लेकिन जितनी मैंने तारीख पढ़ी है और मैंने अपना दीन पढ़ा, इंसान के माशरे में और जानवरों के माशरे में सबसे ज्यादा फर्क एक ही है, जानवरों के माशरे में इंसाफ नहीं है। वह जिसकी ताकत जंगल का कानून है, जिसकी ताकत उसका हुक्मरानी, शहर हुक्मरान है क्योंकि ताकतवर है। सबसे जो कमजोर होता है वो बेचारा छुपता फिरता है, कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। इंसानी माशरा बनता ही तब है जब कमजोर को ताकतवर से तहफ़्फ़ुज़ मिले, कानून के सामने सब एक बराबर हो। इसको इंसानी माशरा कहते हैं, अंग्रेजी में रूल ऑफ लॉ कहते हैं। मैंने माशरे देखे हुए हैं। जब मैं छोटी उम्र में बरतानिया गया तो मैंने रूल ऑफ लॉ देखा वहां, और मुझे तब समझ आई कि वो क्यों आगे निकल गए हैं। और पाकिस्तान के अंदर यहां कभी भी रूल ऑफ लॉ नहीं था।
وہ ملک جو علامہ اقبال جیسے ایسا بڑا ذہن، انٹلیکٹ 500 سال تک سمجھتے ہیں کہ دنیا میں اس طرح کا ذہن نہیں آیا، اس نے تصور دیا اس ملک کا. مدینہ کی ریاست کے اصولوں کے اوپر اس ملک نے کھڑا ہونا تھا. اسلامی فلاحی ریاست، تو مدینہ کی ریاست کا اصول تو نمبر 1 عدل اور انصاف تھا. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے انصاف قائم کیا تھا، پھر خوشحالی آئی تھی. خوشحالی پہلے نہیں آئی تھی، انصاف خوشحالی لے کے آتا ہے. جس معاشرے میں انصاف ہے وہ خوشحال ہے. رول آف لا انڈیکس کے اندر میں لوگوں کو بار بار بتاتا ہوں، سوئٹزرلینڈ میں گیا ہوں. سوئٹزرلینڈ میں اپنے سارے گلگت بلتستان کا علاقہ پھرا ہوا ہوں. آپ یقین کریں کوئی مقابلہ نہیں ہے سوئٹزرلینڈ میں اور ہمارے گلگت بلتستان میں، خوبصورتی میں، ہر طرح. لیکن سوئٹزرلینڈ دنیا کا سب سے خوشحال طبقہ ہے، ملک کا سب سے زیادہ. کیوں؟ وہاں تو کوئی وسائل نہیں ہے، پہاڑ ہیں، ہمارے بہتر پہاڑ ہیں، خوبصورتی ہماری زیادہ خوبصورتی. لیکن وہاں رول آف لا ہے، قانون کی بالادستی. جو رول آف لا دنیا میں انڈیکس ہوتا ہے اس پہ 99.9% ہے سوئٹزرلینڈ رول آف لا انڈیکس پہ. اور وہ ملک جو وسائل میں امیر ترین ہے، نائجیریا، سارے افریقہ میں سب سے زیادہ تیل ہے نائجیریا میں. غربت کی انتہا ہے کیونکہ 7% ہے وہاں رول آف لا. انصاف کے انڈیکس میں وہ 7% ہے، وہ 99% ہے، وہ خوشحال ہے. اور یہی میرے نبی نے جب مدینہ میں ریاست سیٹ اپ کی تھی تو اس لیے سب سے پہلا اصول انہوں نے رول آف لا کہا تھا کہ میری بیٹی بھی اگر جرم کرے گی تو سزا ہوگی، کوئی قانون کے اوپر نہیں ہے. اور بتایا پھر کہ تمہارے سے پہلے بڑی قومیں تباہ ہوئی، جدھر طاقتور کے لیے ایک قانون اور کمزور کے لیے دوسرا. طاقتور چوری کرے تو NRO اور کمزور چوری کرے تو جیل میں. وہ معاشرے تباہ ہو جاتے ہیں. تو آج میں اس رول آف لا کے اوپر سب سے پہلے میں بات کرنا چاہتا ہوں ارشد شریف کی. ایک ایسا آدمی جو بھی اسے جانتا تھا، 2 گھر میں شہادتیں ہوئی تھیں. محب وطن پاکستانی، شاید ہی کوئی پاکستان کی اتنی درد رکھتا تھا جتنا یہ ارشد شریف رکھتا تھا. حق اور سچ پہ کھڑا ہوتا تھا. کس لیے؟ ضمیر کا سودا نہیں کرتا تھا. ساری صحافی آج جتنے بھی ہیں سب جانتے ہیں کہ ارشد شریف کے ضمیر کی کوئی قیمت نہیں تھی. اس کو کوئی لفافہ نہیں دے سکتا تھا. سٹینڈ لینے والا تھا، حق پہ کھڑا ہو جاتا تھا. امر بالمعروف، اللہ کا حکم ہے کہ اچھائی کے ساتھ کھڑے ہو، بدی کے خلاف جہاد کرو. معاشرے کو زندہ کیا چیز رکھتی ہے؟ جب قوم کھڑی ہو جاتی ہے اچھائی کے ساتھ. جب قوم اچھائی اور برائی کے اندر فرق کرنا ختم کرتی ہے، تباہ ہو جاتی ہے قوم. اس لیے اللہ نے قرآن میں ہمیں حکم دیا ہوا ہے، کہیں اس نے اجازت نہیں دی انسان کو نیوٹرل رہنے کی، کہیں اجازت نہیں دی. اور ارشد شریف وہ آدمی تھا جو سچ پہ کھڑا ہو جاتا تھا، پاکستان کے انٹرسٹ کے لیے کھڑا ہو جاتا تھا. میرے سے کئی دفعہ اس نے میرے اتنی تنقید کی میری، جب وہ سمجھتا تھا کہ میں غلط کر رہا ہوں. کسی مافیا کو نہیں بخشتا تھا. اپنے پروگرام میں بار بار یہ جو 2 لٹیرے خاندان جنہوں نے ملک کو 30 سال سے لوٹا ہے، ہر پروگرام میں ان کو ننگا کرتا تھا، ثبوت کے ساتھ. دھمکیاں ملتی تھی، پیسے کی آفر ملتی تھی، لیکن نہ اس کو کوئی خرید سکتا تھا، نہ ڈرا سکتا تھا. اور وہ پاکستانی، وہ صحافی
جو ساری قوم جانتی ہے کہ وہ ملک کے انٹرسٹ کے لیے محب وطن، جس آدمی کی گھر میں 2 شہادتیں ہوئی ہوں، جس طرح وہ پاکستانی فوج کے ساتھ کھڑا ہوتا تھا، جا کے ان کے کئی پروگرامز کرتا تھا ان کے لیے. تو یہ آج میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ٹریجڈی دیکھیں یہ پاکستان کی، اور اس پہ اگر یہ قوم، ہماری قوم اگر نہ کھڑی ہوئی، میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہمارے میں اور جانوروں میں کوئی فرق نہیں رہے گا. انسانی معاشرہ اور جانوروں کا معاشرہ کیا ہے؟ جانوروں کا معاشرہ کیا ہے؟ آپ کبھی ٹی وی پہ پروگرام دیکھیں، نیشنل جیوگرافک یا اینیمل پلانٹ، اس میں دیکھتے ہیں جو افریقہ کے اندر جو سب سے طاقتور جانور ہاتھی کے بعد سمجھا جاتا ہے وہ افریقن بفلو ہے، جو افریقہ کی بھینس ہے. وہ شیر سے بہت طاقتور ہوتا ہے، ان کی تعداد ہزاروں میں ہوتی ہے. لیکن آپ دیکھیں تو شیر کیا کرتا ہے؟ 4-5 شیر وہ اتنے ہزار ہوتے ہیں، ان کو ڈرا دیتے ہیں، شور بچا کے ان کو ڈراتے ہیں. وہ جب ڈر کے بھاگتے ہیں، وہ 4-5 ایک بھینس کو پکڑ لیتے ہیں. اگر وہ نہ ڈریں اور اگر وہ خود غرض نہ ہو تو کوئی شیر کی مجال نہیں ان کے قریب جانے کی. لیکن وہ اپنی جان بچاتے ہیں، وہ خود غرض بھی ہوتے ہیں، اپنے آپ کو بچاتے ہیں، اور بزدل بھی ہوتے ہیں. انسانی معاشرے کے اندر جب کوئی طاقتور اس طرح ہجوم انسانوں کو ڈراتا ہے تو اللہ نے اس لیے جہاد ہمارے اوپر فرض رکھی ہے. جہاد فرض ہے مسلمانوں پہ. کیوں؟ کیونکہ جہاد میں آپ ظلم سے بھاگتے نہیں ہیں، ظلم کے سامنے سر نہیں جھکاتے، ظلم کا مقابلہ کرتے ہیں. یہ حکم ہے اللہ کا. اللہ کو تو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا. ہم اپنے اوپر ظلم کم کرتے ہیں جب ظلم کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں. ایک معاشرے کو زندہ رکھنے کے لیے ہم ظلم کا مقابلہ کرتے ہیں. ارشد شریف، اس کو جب دھمکی آئیں، نامعلوم نمبروں سے دھمکی آئیں کہ یہ نہ کہو، سچ نہ بولو، یہ جو رجیم چینج ہوئی ہے، وہ جب اس کو ایکسپوز کرنا شروع کیا، اس کے اوپر دھمکیاں آئیں، ڈرایا گیا. پھر مجھے انفارمیشن آئی کہ اس کو مارنے لگے ہیں. اس کے گھر میں گھس کے انہوں نے ڈرایا اس کو، اس کی فیملی کے سامنے. باہر گاڑیاں کھڑی ہوتی تھی، ڈراتے تھے، صرف اس لیے کہ وہ سچ نہ بولے. اس کا کوئی ایجنڈا نہیں تھا. میں نے اس کو کہا کہ تم ملک سے باہر چلے جاؤ. پہلی دفعہ نہیں مانا. پھر میں نے اس کو بتایا کہ مجھے انفارمیشن ہے، جس طرح مجھے انفارمیشن اپنے اوپر تھی کہ مجھے بھی وہ 4 بند کمروں میں جنہوں نے فیصلہ کیا تھا مجھے مارنے کا، میں نے اس کو بتایا. بس دیکھیں، تو وہ جب ملک چھوڑ کے گیا، اس کا ویزا ختم ہونے لگا تھا دبئی کا. یہ واپس بلا رہے تھے اس کو. کوئی اس لیے نہیں کہ کوئی جرم کیا ہے اس نے، اس لیے کہ وہ سچ نہ بولے. اس کو واپس بلا رہے تھے، اور وہی کرنا تھا اس سے جو انہوں نے اعظم سواتی کو بند کمرے کے اندر ننگا کر کے اس کے اوپر تشدد کیا. شہباز گل سے کیا انہوں نے. جمیل فاروقی، ایک رپورٹر جرنلسٹ، اس کو انہوں نے کیا. سینئر صحافی، وہ ملک چھوڑ کے بھاگ گیا، صابر شاکر، اس کو دھمکیاں دی. یہ وہ لوگ ہیں. ایاز امیر، اس قوم اس کو 30 سال سے جانتی ہے، ریسپیکٹڈ جرنلسٹ. ان کے پیچھے پڑ گئے کہ کسی طرح ڈرا کے ان کو دھمکائیں اور خوف زدہ کریں. اور کوئی شرم نہیں ان کو کہ وہ لوگ جو قوم ان کے
ان لوگوں کو چنا جن کا ضمیر کا سودا نہیں ہوتا تھا. جن کے ضمیر کے سودے ہوئے وہ تو سب آج آپ ٹی وی کے اوپر دیکھیں سارے گن گا رہے ہیں ان لوگوں کے جو 30 سال سے سرٹیفائڈ چور اوپر بیٹھ گئے آگے اپنے کرپشن کے کیسز ختم کر کے ملک کو تباہی کی طرف لے گئے. ان کے خلاف کوئی بات کرے یہ سارے نامعلوم افراد آ کے ڈراتے ہیں دھمکاتے ہیں. تو میں آج ارشد شریف اور دیکھیں ہم ایسے ہر کسی کو شہید کہہ دیتے ہیں. ہر کوئی شہید نہیں ہے. میری نظر میں شہید وہ ہے جو پتہ ہوتے ہوئے کہ میری جان خطرے میں ہے وہ جب اپنے ملک کی حفاظت کرتا ہے بارڈرز پہ وہ شہید ہوتا ہے. وہ سپاہی شہید ہوتا ہے, وہ فوجی شہید ہوتا ہے, وہ پولیس والا شہید ہوتا ہے. وہ پولیس والا جب اپنی جان خطرے میں ڈال کے اپنے ملک کی حفاظت کرتا ہے, یہ سب شہید ہے. لیکن جو کہ کہیں حادثے میں مر جائے اس کو بھی شہید کہہ دیتے ہیں, یا کسی کو قتل کر دے شہید کہہ دیتے ہیں. ارشد شریف شہید کیوں ہے؟ اس کو پتا تھا کہ اس کی جان خطرے میں, اس کو پتا تھا, اس کو بار بار وارننگز آ رہی تھی, میں نے اس کو بتایا. اس کے باوجود ایک دفعہ یہ پیچھے نہیں ہٹا, رائے حق سے پیچھے نہیں ہٹا, ڈرا نہیں. اور آخر میں یہ جو اس کو ٹارگٹ کلنگ کی گئی ہے, یہ جو مرضی لوگ کہیں, مجھے پتہ ہے کہ یہ ٹارگٹ کلنگ کی گئی ہے. اس کو جو مارا انہوں نے, اس کو شہید کیا. سارے صحافیوں جتنے بھی پاکستان کے صحافی ہیں, یہ آج آپ سب کے لیے ہے کہ آج آپ چاہے اشرف شریف کے سے متفق ہو یا نہ ہو, یا آپ دوسرے کیمپ میں بیٹھے ہو ان چوروں کی حمایت کر رہے ہو, یا آپ کے اوپر لفافے چلے ہوئے ہو, زمین بیچے ہوئے ہو آپ نے, پھر بھی میں آپ سب کو کہتا ہوں کہ یہ ہے پاکستان کا وہ صحافی جو شاید ہی میں نے اتنا دلیر, ایماندار اور محب وطن صحافی دیکھا ہو جو بالکل اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹا, جان اپنی خطرے میں ڈال کے وہ کھڑا رہا رائے حق کے اوپر. اور آج ساری میری قوم کو اس کو سلام کرنا چاہیے. میں انشاءاللہ جو اپنی مارچ کرنے والا ہوں, میں آج میرا جو عزم ہے کبھی بھی اتنا تکڑا نہیں تھا جتنا آج ہے, کیونکہ میں آج فیصلہ کر بیٹھا ہوں کہ ملک کا دو رائے پہ کھڑا ہے. ایک طرف 27 اکتوبر کو اگلا میچ زمبابوے کے خلاف یہ وہ سارے جو 30 سال سے 36 سال سے میں جن کے خلاف کرپشن کی جہاد لڑا وہ سب اکٹھے ہیں. ان کے ساتھ میڈیا ہاؤسز جو ان کے ساتھ پیسے بنا رہے ہیں وہ اکٹھے ہیں. ان کے ساتھ نامعلوم افراد وہ ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. ان کے ساتھ بیرونی سازشیں جو چاہتی ہیں کہ پاکستان ایک کمزور مقروض ملک رہے تاکہ وہ غلام بن سکے, وہ ان کے ساتھ ہیں. اور ساری قوم جو آج اس سے تنگ ہے, میں آج ساری قوم کو کہتا ہوں کہ میرے ساتھ آپ کھڑا نہ ہو, نہ آج آپ میرے ساتھ نکلے جب میں نکلوں گا. عمران خان کو کوئی فرق نہیں پڑنے لگا کیونکہ اللہ نے سب کچھ دے چکا ہے. لیکن آپ کا مستقبل بھیڑ بکریوں والا ہونے والا ہے, جانوروں والا ہونے والا ہے. دو معاشرے, انسانی اور جانوروں کا معاشرہ. جانوروں کا معاشرہ ظلم کا مقابلہ نہیں کرتا. بھیڑ بکریاں نہیں ظالم کے سامنے کھڑی ہوتی. انسان, اور وہ بھی جو دنیا کا سب سے عظیم لیڈر, جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہو, اس امت کے اوپر تو ویسے فرض ہے کہ آپ یہ ظلم کے سامنے کھڑے ہو, بھیڑ بکریوں نہ بنیں, خوف کے بت کی پوجا نہ کریں. یہ سب سے بڑا بت ہے. کوفہ کے لوگ, کوفہ کے لوگوں کو پتا تھا کہ حضرت امام حسین رائے حق پہ کھڑے ہیں, لیکن یزید کے ظلم کے خوف سے انہوں نے
مسلمان کی تاریخ کا سب سے بڑا ظلم ہونے دیا، ریڈیو پاکستان کیونکہ وہ ڈر گئے تھے۔ 1152 آج یہ قوم بھی، یہ جو حربے ہیں، یہ جو لوگوں کو ننگا کر کے 75 سال کے اعظم سواتی کو سوچے ننگا کر کے انہوں نے ٹارچر کی، کس چیز کے اوپر؟ کہ تنقید کر دی کسی کی، دنیا میں پاکستان کا مذاق اڑا، خوف دلانے کے لیے، ڈرانے کے لیے۔ ایک اسلام آباد میں جب سے ڈرٹی ہیری آیا ہے، ڈرٹی ہیری وہ ہے، آپ نے وہ فلم دیکھی ہوگی ڈرٹی ہیری کی، کہ وہ ایک ایسا کوئی سپاہی تھا جو کہ بس بندوق کا ساروں کو ادھر ادھر گولیاں مارتا پھرتا تھا، اس کا نام ڈرٹی ہیری رکھا ہوا تھا۔ یہ اسلام آباد میں ایک ڈرٹی ہیری آ گیا ہے، اور جب سے یہ آیا ہے کبھی کسی کو ننگا کر کے، ویسے اس کو ننگا کرنے کا کیا شوق ہے؟ یہ وہ لوگ میرے پاکستان کی وکلا برادری، یہ جو مرحلے پہ ہمارا ملک کھڑا ہے، یہ آپ سب کے لیے چیلنج ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ میں تمہارے ایمان کو بار بار مشکلوں سے آزماؤں گا، بار بار آزماؤں گا۔ وہ کیوں کہتا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا تو میں کہا جی میں مسلمان ہو گیا بس، لیکن وہ کہتا ہے میں تمہارے ایمان کو آزماؤں گا مشکلوں سے، تاکہ پتہ چلے کہ کتنے پانی میں ہے۔ یہ ہے اس ملک کے لوگوں کی ایمان کی آزمائش۔ لا الہ الا اللہ کے نعرے پہ ملک بنا تھا۔ اللہ ہم تیرے سوا کسی کے سامنے نہیں جھکتے، کیا ہم اب یہ ظلم کے بت کے سامنے جھکیں گے کہ یہ جو انہوں نے ارشد شریف سے کیا ڈرانے کے لیے باقیوں کو؟ وہ جس طرح شیر نہیں، وہ حملہ کرتے ہیں، ڈراتے ہیں لوگوں کو، یہ بھینسوں کو، افریکن بفلو کو، وہ سب بھاگ جاتی ہے، پھر پکڑ لیتا ہے ایک کو۔ یہ بھی ایک کو پکڑ رہے ہیں، کبھی کسی کو پکڑ لیا، کبھی کسی کو پکڑ لیا۔ میں ان کے سامنے نکلوں گا، اور انشاءاللہ جب تک میں نے فیصلہ کیا ہے، میرا فیصلہ ہے، جب تک میں زندہ ہوں میں ان ظالموں کا مقابلہ کروں گا، اور آپ نے سب نے اس میں شرکت کرنی ہے، کیونکہ یاد رکھیں اللہ نے نیوٹرل رہنے کی کسی کو اجازت نہیں دی، یا ایک طرف ہو یا دوسری طرف ہو، یا ان ڈاکوں کے ساتھ ہو اور یا راہ حق پہ چلو، ان کے سامنے کھڑے ہو۔ تو آپ کے اوپر خاص ذمہ داری ہے، آپ ہے پاکستان کی وہ کمیونٹی جو جانتی ہیں انصاف کیا ہے، رول آف لا کیا ہے۔ آپ وہ لوگ ہیں جن کے اوپر عام آدمی سے زیادہ ذمہ داری ہے، اور اس لیے آپ نے اب میرے ساتھ چلنا ہے، اور اس ملک میں جو میں 26 سال پہلے نکلا تھا انصاف کی تحریک انصاف، اس ملک میں انصاف قائم کرنے کے لیے آپ سب نے میرے ساتھ کھڑے ہونا ہے۔ شکریہ۔